नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज दौरा कुरान 2026 सिलेक्टिव आयात के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम जुज 9 पारा 9 की चंद आयात और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पर इंशाअल्लाह ताला तफसील से बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं आज हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। बिस्मिल्लाह। ईमान और तकवा, खास तौर पर तकवा, इसकी बरकत इंशाअल्लाह ताला है, इस पर बात होगी। और बहुत ही खूबसूरत, इसे आप यूं कह लीजिए, आज अखलाकियात, आला अखलाक की को जाहिर करती हुई ये आयत है, जिसमें अफू दरगुजर के बारे में तफसील से जानेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस टॉपिक पे बात होगी। तो ये लफ्ज अखलाक होता है, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो, ये अपनी तसहीह हम सब कर लें। अखलाक। फिर शैतान के वसवसे और उनसे बचाव के बारे में बात होगी। बहुत ही खूबसूरत और अहम टॉपिक्स हैं। कोशिश यही कर रहे हैं कि इन 30 दिनों में जो हर रोज एक पारा, उसमें से चंद आयत आपके लिए सिलेक्ट की जाए। वो चाहे 3 है, 5 है, 7 है, इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं होता 1 घंटे में मेरे लिए कवर करना, क्योंकि थोड़ी तफसील से बात करनी होती है। मेरी ख्वाहिश होती है, मेरी कोशिश होती है, मेरी दुआ होती है कि कोई चाहे एक क्लास भी अटेंड करे, इस 1 घंटे में कुछ ना कुछ वो ऐसा सीख कर उठे कि उससे फायदा हो। तो इसलिए आपके लिए ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करते हैं। कोशिश यही होती है कि उनके बारे में थोड़ा जाने, अपना जायजा लें। ये काम अब आपने करना है। जब भी मैं कुछ बता रही हूँ, आपकी जो नजरें हैं वो स्क्रीन पर हों और आयात मुबारका पर हों। अब खैर, जब कभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो मैं यही कहती हूँ, कुरान मजीद के टेक्स्ट पर आपकी नजर हो और मेरी आवाज पर आपके कान हो। बहुत तवज्जो से सुनिए, बाकी जायजा लेते रहिए। कोई भी आयत सामने आए, कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कुछ, मैं भी इंसान हूँ, बहुत कुछ मिस हो जाता है, वक्त की कमी का इश्यू होता है। और फिर इसके अलावा किसी एक आयत को कोई मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया जा ही नहीं सकता एक वक्त में। कुरान मजीद का तो ये एजाज है। आप एक आयत करीमा अगर हर रोज, पूरा साल, सारी जिंदगी उसे आप बयान करें, तो भी मुख्तलिफ बहुत कुछ आपके सामने आएगा, आपकी जबान से अदा होगा, सीखने के लिए हमारे सामने आएगा। करने के काम क्या है? अपना अपना जायजा लेना है, ईमानदारी से। कोई भी आयत करीमा सामने आए तो अपने आप को वहां रखें। ये नहीं कि अच्छी अच्छी बातों पर, जन्नत के वादों पर खुद को वहां बिठाकर इमेजिन करके और क्लास अटेंड कर ली, सुन लिया, और जहाँ वईद है, जहन्नम की बात है, अल्लाह ताला कहीं को डांट रहे हैं, तो वहां जो नापसंदीदा लोग हैं उन्हें बिठाकर और एंजॉय कर रहे हैं हम। नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी जो भी हमें नापसंद है, किसी भी वजह से किसी ने दिल दुखाया है, तकलीफ पहुंचाई है, इंशाअल्लाह ताला जब आप कुरान मजीद से जुड़ेंगे, एक दिन ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उनको, उनके लिए भी हिदायत की दुआ करेंगे। तो ये मोमेंट जो होता है ना, वो इस तरह दिल में कोई कोई बात पुरानी, कोई बुग्ज, कोई कीना, कोई नफरत, हसद, गुस्सा, ऐसा कुछ नहीं रखता है। उसका दिल बिल्कुल साफ होता है, क्योंकि उसके दिल में, उसने, जाहिर है वो अल्लाह ताला
کے لیے وہ جگہ رکھی ہوتی ہے، اور جہاں اتنی دنیا اور دنیا داری کو لے کر ہم بیٹھیں گے تو پھر وہاں پر اتنے بڑے مہمان کی جگہ تو نہیں بچے گی. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. رمضان آ رہا ہے، دلوں کو صاف کیجیے گا. کسی نے کوئی آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے کسی بھی طرح، دل دکھایا، زبان سے، عمل سے تکلیف پہنچتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ فوراً چلے معاف کر دیں. معاف کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. تو یہ آسان نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ وقت بھی لگے. جب بھی معاف کرنا ہے یا اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ سے اجر کے لیے، یا پھر اپنے سکون کے لیے. اور ظاہر ہے جب بھی آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں گے تو سکون آپ کو بھی ملے گا، اور ضرور ملے گا. اور معاف کر دینا وہ چیز ہے، یاد رکھیے گا، جس کے بارے میں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ یہ آواز لگائے گا کہ جس کسی پر بھی اللہ کا کوئی حق ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے کسی کو معاف کیا ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق نوازیں گے. اب وہ کیا دیں گے، کیا ان پر نظر کرم ہوگی، پتہ نہیں کیا، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت کچھ ہے جو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ پتہ نہیں ہے. یہ تو ایسی ایک جھلک سی پتہ ہے، تھوڑی سی. یہ قرآن مجید کے تھرو ہمیں جنت، جہنم یا آخرت کا پتہ چلتا ہے. یہ سب جھلک ہے. اصل زندگی بعد میں آنے والی ہے، جو شروع ہونے والی ہے. اصل وہ ہے، بہت اس سے کئی گنا زیادہ ہے وہ، ہر لحاظ سے. تو بات سے بات نکلتی جاتی ہے، میں کہیں سے کہیں چلی گئی کہ جب کبھی کوئی آپ کی دل آزاری کرتا ہے تو ایک چیز پہ تسلی رکھا کریں کہ چلے میری وجہ سے تو نہیں کوئی مشکل میں. کیونکہ یہ زیادہ چیز میٹر کرتی ہے کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، میری وجہ سے کوئی دکھی نہ ہو، کوئی مجھے میرا نام لے لے کر مجھے بد دعائیں نہ دے رہا ہو، اللہ تعالیٰ سے میری شکایتیں نہ کر رہا ہو. اس چیز کا خیال کیا کیجیے. ہمارا دل دکھ گیا، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں. ہم سو جاتے ہیں، اللہ نہیں سوتا. سب خبر ہے، سب دیکھتا ہے، سب جانتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ نے اللہ سے نہ بھی فریاد کی، اس کے ساتھ حساب ہوگا. دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ شتر بے مہار کی طرح ہم آئے ہیں، گھومتے پھرتے نکل گئے ہیں. ہر چیز کا اتنی کیلکولیشن ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہر چیز کیلکولیٹ کی جا رہی ہے. ہر چیز کا میں نے سوچ میں بھی خیانت کی ہے نا، جان بوجھ کر. ایک ہوتا ہے وسوسہ آنا، اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مواخذہ نہیں ہے. ایک یہ کہ میں خود سوچ رہی ہوں، کسی کا برا سوچ رہی ہوں، وہ ان باتوں کو سوچے جا رہی ہوں جان بوجھ کر جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی حرام بات، حرام کام، اور جان بوجھ کر جو میرے اختیار میں ہے. جہاں اختیار ہے پوچھ وہیں ہوگی، مواخذہ اسی کا ہوگا. جہاں اختیار نہیں ہے نا، وہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. تو کسی کی طرف سے ہوا ہے تو تسلی رکھیں، اپنے دل کو تسلی دیں کہ چلو اس بار میری طرف سے کچھ نہیں ہے، میرا دامن صاف ہے. باقی اللہ جانے، اور وہ بندہ، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے. معاف کر دیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے ہو جائیں گے، اس کا قرب پائیں گے، اس کی محبت پائیں گے. نہیں معاف کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ نے اجازت دی، جتنا کسی نے ستایا اتنا بدلہ لے سکتے ہیں آپ. یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں ضروری ہے لے لیجئے، مگر احتیاط کے ساتھ، اور کہاں رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، اللہ پہ چھوڑ دیجئے. بلکہ کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ جب ہم اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا تو کسی دوسرے شخص کو اس طرح سے سزا ملتی ہے کہ جو اگر ہم دینا چاہتے کبھی دے بھی نہیں سکتے تھے. اور کبھی کبھی تو رحم بھی آ جاتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا کوئی غصہ ہوا کرے تو اس طرح سے یا تو خود ہی لے لیا کریں بدلہ. کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کا جو قانون جب حرکت میں آتا ہے نا تو وہ تو پھر ٹھیک ٹھاک معاملہ ہوتا ہے. اور یہ سوچ کے معاف کر دیا کریں کہ میری وجہ سے بھی تو بڑے لوگوں کے دل دکھ گئے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، نہ میں نے چاہا نہ میں نے سوچا. اکثر ایسے ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، نہ ہماری نیت ہوتی ہے نہ ہمارے وہم و گمان میں ہوتا ہے، لیکن سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں نا کہ وہ مجھے معاف کر دے، ایک بار مجھے معاف کر دے، اپنا دل صاف کر لے.
نہ میں نے ایسا سوچا تھا، نہ میں نے چاہا تھا، یا اگر مجھ سے غلطی بھی ہو گئی، جان بوجھ کے بھی ہوگی تھی، اب میں پچھتا رہی ہوں، اب مجھے افسوس ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے بالکل، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اب بندے سے مانگی، بندہ معاف ہی نہیں کر رہا۔ تو ایسی سچویشن کو ذہن میں رکھ کے کوئی کبھی آپ سے معافی مانگے نا، تو معاف کر دیا کریں، ہو سکتا ہے اسے بھی احساس ہو رہا ہو اور بے چین ہو، تڑپ رہا ہو۔ بعض اوقات بعض لوگوں سے معافی مانگنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، تو اندازہ کر لیا کریں کہ سامنے والے نے اگر کوئی غلطی کی ہے، اب وہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں کہ اپنی روش سے باز نہیں آتے، بار بار وہی حرکت کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ حکمت کا مظاہرہ کریں، ایسے لوگوں سے تھوڑا ڈسٹنس رکھیں تاکہ بار بار آپ کو تکلیف نہ پہنچے اگر آپ بہت حساس ہیں۔ باقی حساس ہونا اچھا ہے۔ اچھا چلیں گے، یہ ٹاپک پھر بعد سے بات نکلتی جائے گی، اور 10 منٹ سے زیادہ میں نے اسی ابھی انٹروڈکشن پہ ہی لے لیا۔ آگے بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت ٹاپکس ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں، پارہ نمبر 9۔ اس میں جو پہلی آیت آپ کے لیے سلیکٹ کی گئی ہے سورۃ الاعراف کی 199 اور 200، دو آیات اس سورہ مبارکہ کی اور دو ہی اگلی ہے سورہ انفال کی۔ جی، سورۃ الاعراف 199، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو، خذ، خذ ہوتا ہے، اس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، یہ بھی فعل امر ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لے لو، پکڑ لو، پکڑنے کا معنی ہے ایسا پکڑنا ہے کہ پھر چھوڑنا نہیں ہے، اسے اختیار کر لو۔ کس چیز کو؟ العفو کو، عین فا واو، بہت خوبصورت لفظ ہے۔ اس کے بارے میں ابھی میں ایک سلائیڈ کے ذریعے آپ سے بات کروں گی۔ اس کو آپ سمجھ لیں گے نا تو ساری زندگی آپ کو یہ انشاءاللہ بھولے گا نہیں، اور اس کی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت پڑتی ہے، ہر روز ضرورت پڑتی ہے۔ تین باتوں کا حکم ہے۔ ایک تو اس کو اختیار کیجئے، عفو چلے میں کہہ لیتی ہوں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْف، اور نیکی کا حکم دیں۔ عرف معروف سے، جانا پہچانا، ہر وہ چیز جسے عقل اور شریعت وہ ان کے نزدیک وہ بھلی ہو، وہ ٹھیک ہو، کیونکہ شریعت بھی وہی انہی چیزوں کا حکم دیتی ہے جسے عقل بھی کہتی ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ فرض کریں شریعت نہ بھی ہوتی تو اللہ نے جو عقل دی ہے انسان کو، صحیح غلط وہ بھی فیصلہ کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں۔ تیسری بات، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ جاہل سے مراد یہاں پر وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو بالکل ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی آپ کو تکلیف پہنچے۔ بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر انہیں کم از کم اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے، یا اس طرح سے کسی کو ستاتے نہیں ہیں، تکلیف نہیں دیتے۔ بعض وہ کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس طرح کی طبیعت ہوتی ہے، بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں، اور بات سے بات نکالیں گے، مذاق اڑاتے رہیں گے، اور بہت ان کا انداز جو ہے وہ اریٹیٹنگ، انوائنگ، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے حکم ہے کہ ان سے کنارہ کیجیے۔ تو تین بہت اہم حکم ہے۔ میں بتاتی چلوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ اخلاقیات کی جو بلندی ہے نا، وہ اس پر آپ کو لے جائے گی اگر آپ ان تین چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ معاف کر دینا، درگزر کرنا، معاف کرنے اور درگزر کرنے ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق بھی ہے، دیکھ لیں گے۔ نیکی کا حکم دینا اور جاہلوں سے کنارہ کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ان کے لیے دعا کیا کریں اور آگے گزر جایا کریں، ان کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا کریں۔ آپ انہیں سمجھائیں گے دنیا جہان کی، قرآن اور حدیث سے دلیل بھی دیں گے، دلیلیں لا کر دیں گے، نہیں مانیں گے۔ بس جو ان کے ذہن میں ہے، ان کو لگتا ہے وہی صحیح ہے، وہ خود صحیح ہے۔ انہیں سائیکالوجی بھی ان کے کئی کئی نام ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کو یہ والا شخصیت کہا جاتا ہے، یہ والی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے بس دعا کیا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ ایسے نہیں۔ باقی کچھ ایسے ہوتے ہیں، عادت ہوتی ہے، مگر آپ ان کو پیار سے سمجھائیں۔ اب یہ آپ کے سمجھانے پر ہے، اور کبھی بھی کسی کو کوئی بات کرنی ہو، سمجھانا ہو، پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ یہ جو ربی اشرح لی والی دعا ہے، آپ یہ پڑھ سکتی ہیں، یا کوئی دعا نہیں یاد
آپ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ میں کچھ بات کہنے جا رہی ہوں اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اپنی کسی سے بھی، یا میں دین کی بات انہیں کہنا چاہ رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ سمجھ جائیں، تو میری بات میں اثر دیں، سامنے والے کے دل پر وہ اثر کرے، اتر جائے، اس پر اثر ہو۔ آپ دعا کیجئے، بسم اللہ کیجئے، بات کیجئے۔ اثر ہونا ہے نہیں ہونا یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، موسٹلی اثر ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے مدد مانگے، دعا کریں۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں، وہ اکثر لوگوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک دو لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے بعض اوقات کوئی لائف پارٹنر بھی ایسا ہو سکتا ہے، کسی شوہر کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے، کسی بیوی کے لیے شوہر، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جب ہمیں میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا مل جائے نا جو کہ بہت اس کی عادتیں ایسی ہیں کہ بہت انوائنگ ہے، بات کو سمجھ نہیں رہا ہے، بس اپنے آپ کو ہی پریفر کرتا ہے، خود کو ترجیح دیتا ہے، خود کو پسند کرتا ہے، اسے لگتا ہے وہی ٹھیک ہے، کسی کو سنتا نہیں ہے، سب کا مذاق اڑاتا ہے، بحث برائے بحث، تنقید اتنی زیادہ، کھانے پر، لباس پر، بول چال، ہر چیز پر، خاندان والوں پر، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اس شوہر کی بھی جسے ایسی بیوی مل جائے، اس بیوی کی بھی جسے ایسا شوہر مل جائے۔ تو بس دعا کیا کریں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، کبھی مایوس نہ ہو، اور ان کے علاوہ ظاہر ہے انہیں اب ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آپ ان سے الجھنا چھوڑ دیں۔ باقی یہ کہ کوئی ایسا رشتہ دار ہے، کوئی ایسا دوست ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب بھی ملتے ہیں وہ الجھتے ہیں، غیر ضروری بحث، تنقید، نیگیٹیوٹی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، دین کے معاملے میں وہ کوئی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، ایسے ہی وہ کھول کے بیٹھ جائیں گے اپنا مسلک، اپنا فرقہ آپ پہ تنقید شروع کر دیں گے۔ یعنی کہ دنیا کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، دین کا بھی ہو سکتا ہے، تفصیلات آپ خود سمجھ سکتی ہیں۔ تو ان سے کنارہ کیجئے، الجھنا نہیں ہے، وقت نہ ضائع کیجیے، آپ اپنا کام کرتے نظر آئے، کام نہیں رکنا چاہیے، اللہ کا کام، دین کا کام، جو بھی آپ اچھا کر رہی ہیں، آپ پردہ کر رہی ہیں، آپ دین کے راستے پر ہیں، دعوت کا کام کر رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، کرتی جائیں، کرتی جائیں، کرتی جائیں، اور ایسے لوگوں کو دعا دے کر آگے گزر جائیں، وقت نہ ضائع کریں ان پر، اور آپ کو ایک یا دو ملاقاتوں میں اندازہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ پہلی ملاقات میں آپ کی بات سے اثر لے لیتے ہیں، بعض زیادہ زیادہ دوبارہ ملیں گے تو کچھ اور پوچھ لیں گے، اثر لے لیں گے یا نہیں لیں گے پتہ چل جائے گا، بات ختم، وہ بات ہی نہیں کریں گے اس ٹاپک پہ، کچھ آپ سے الجھیں گے بھی، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ تو آپ نرمی سے، محبت سے مسکرا کر گزر جائیں، یہ ہمیں سکھا رہا ہے ہمارا دین، کیونکہ ہمارا دین وقت کی بہت قدر کرنا سکھاتا ہے۔ آپ دعوت کا کام کریں، آپ دعوت کا کام سب کے لیے ہے، مگر جہاں آپ جب اس راستے پہ نکلتے ہیں نا، یہ عام زندگی میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا بعض دفعہ وہ آپ سے جو سوالات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ دعوت قبول کرنے آئے ہیں، وہ ہدایت کی طلب میں آئے ہیں، وہ صرف آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کا کوئی مسلک جاننا چاہتے ہیں، یا سیدھا پوچھ لیتے ہیں۔ وہ اگر آپ ان کے مسلک پر، ان کے جو بھی منہج پر ہوں گے تو وہ اسے فالو کریں گے، ورنہ وہ آپ کو چھوڑ کر آگے چلے جائیں گے، اور یا کچھ سنا کر، یا اپنے آپ کو ٹھیک سنا کر ثابت کر کے، اور ایک بار نہیں کریں گے، بعض لوگ بار بار یہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا وقت نہیں ضائع ہونے دینا، چاہے کوئی دنیا کا معاملہ ہے یا آخرت کا، دین کا، کچھ بھی ہے نا، آپ نے اپنا وقت نہیں ضائع ہونے دینا۔ وقت کی قدر کریں، وقت کہیں گھر میں لکھ کر لگا لیں، اپنے دل میں لکھ لیں اس چیز کو، وقت نہیں ضائع کرنا، یہ وقت ہی ہے بس، اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کریں گے ہم، یہی ہم سے پوچھا جائے گا۔ جو ہمارا اعمال نامہ ہوگا کیا ہوگا، وہ ہمارا وقت ہی تو ہے، وہ کہ میرے کون سا وقت کہاں کیا سوچنے میں، کیا بولنے میں، کیا کرنے میں لگایا۔ تو وقت ہی سب کچھ ہے، انسان وقت کا ہی نام ہے، تو وقت کو نہ ضائع ہونے دیجیے، قدر کیجیے اس کی، اتنی قدر کیجیے جیسے آپ رمضان میں کرتی ہیں وقت کی قدر، کہ جا رہا ہے، مہمان ہے، آیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو دنیا میں مہمان ہیں، تو رمضان تو صرف آپ کو ایک جھلک دکھانے آتا ہے، آپ کو ایک آئیڈیا دینے آتا ہے، ادروائز تو ہماری ساری زندگی ایسی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہم ہیں ہی مہمان، بس گزر رہے ہیں یہاں سے، اور ہم ہے کہ دل لگا بیٹھتے ہیں۔ تو
वक्त की कदर कीजिए, अपना वक्त। आप अपने वक्त की मलिका हैं। किसी की मजाल नहीं कि वो आपकी इजाजत के बगैर आपका वक्त जाया कर सके। अपना वक्त किसी गैर जरूरी लोगों को देना, उनको उनको सोचना, उन्होंने जो आपके साथ किया, जो भी है उसके बारे में बार बार सोचना, ये बहुत नाइंसाफी है आपकी अपने वक्त के साथ, आपकी खुद अपने साथ। बाज दफा हमारे कोई भी जिम्मेदारी, चाहे कमाने की है या कोई काम, चाहे दीन का है, उस जो हमारे नजदीक छोटा सा है, छोटी सी हम खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ने ड्यूटी दी है ना। अल्लाह के रास्ते में कोई चीज छोटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो जिसके लिए हम कर रहे हैं ना, वो जात बहुत बड़ी है। वो अपनी शान के मुताबिक आपको देखता है और उसके मुताबिक आपसे डील करता है और आपको देता है। तो अल्लाह से दुआ किया करें, या अल्लाह मेरा वक्त ना जाया हो, या अल्लाह मुझसे कोई काम ले ले, कोई काम ले ले, बस मेरा वक्त तेरे रास्ते में लग जाए। या अल्लाह बस मुझसे राजी हो जाना। तो अपना वक्त ऐसे लोगों को मत दें। बाज दफा ठीक है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, करीबी होते हैं, लेकिन हिकमत से काम लें। जहां आपको लगे कि उलझने लगे हैं, वहीं पे अपनी जगह बदल लें। ये नहीं कि यकदम बदतमीजी से उठें, टॉपिक बदलने की कोशिश करें, या अपने आप पे कंट्रोल करें, इग्नोर करें, या कोई और, या इतने मसरूफ हो जाएं कि सामने वाले को आपका वक्त जाया करने का मौका ही ना मिले। आप, मैं फिर बता दूं, लिख लें, आप अपने वक्त की मालिका हैं। आप जिसे चाहें दे, जिसे चाहें आप ना दें। आप ये कहें कि मैंने ये वक्त अल्लाह के लिए देना है। मेरा ये वक्त, मुझे नहीं पता 40 60 80 कितने साल का है, मैं ये वक्त, थोड़े सा वक्त मिला है। और क्यामत के दिन तो जब लोग खड़े होंगे, कितनी बार कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि हमारी बातें उस दिन क्या होंगी। एक दूसरे से कह रहा होगा कि कितने वक्त हम वहां रहे हैं दुनिया में। कोई कह रहा होगा चंद दिन, कोई कह रहा होगा नहीं एक दिन, कोई कह रहा होगा एक दिन का एक पहर, चंद घड़ियां। आपको नहीं लगता? पीछे मुड़ के देखें, यूं लगता है कल की बात है, ये हमारा बचपन था, नानी अम्मा थी, ये था वो था, कितनी जल्दी गुजर गया। इसी तरह क्यामत के दिन खड़े होंगे, लगेगा कितनी जल्दी गुजर गया। तो मेरा वक्त है ये, मैं इसे नहीं जाया होने दूंगी। आज नियत करें अपनी, अल्लाह के रास्ते में लगाऊंगी, मैं सबसे अहम हस्ती को दूंगी। जिसने मुझे ये वक्त दिया है, सबसे ज्यादा उसका हक है। तो ऐसे लोगों से किनारा कीजिए, ठीक है? तो ये यहाँ पर नेकी का हुक्म देना और जाहिलों से किनारा, ये हो गया। आगे चलते हैं। अब जो ये है ना, अफ, इसको देखते हैं। अफू बहुत खूबसूरत है, इसको जानना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ इस लफ्ज को आप समझिए, कभी ना भूले आपको ये, क्योंकि ये आपको सारा दिन, जिंदगी छोड़िए, साल छोड़िए, हफ्ता महीना छोड़िए, सारा दिन कई बार आपको ये करना पड़ेगा। आइन फा वाओ, बेसिकली इसका माना होता है किसी चीज का निशान मिटा देना। एक होता है ना गफरा, मगफरत, जो ढांप देना, पिछले रिकॉर्डिंग में आपसे शेयर किया था। एक होता है अफू, अफू, हम उर्दू में से इस तरह फिर पढ़ते हैं। तो ये होता है किसी चीज का निशान मिटा देना, अपना हक मुआफ कर देना, दरगुजर करना, दूसरों को माफ कर देना, ये जानते हुए भी कि सामने वाला गलत है, वो मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको अच्छी तरह पता है, लेकिन इसके बावजूद उससे उलझे नहीं। अगर तो कोई बहुत जरूरी मामला है, किसी की हक तलफी हो रही है, तो बताएं, वरना इग्नोर कर दें। ये जो इग्नोर करना है ना, वो इसमें वो भी आता है। अपना हक माफ कर दे। हर वक्त, हर काम में अपना हक लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि अपना हक छोड़े, मैं कभी भी नहीं कहती, अपने हक को पहचाने,
جہاں ضرورت ہے لیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں، دوسروں کے حق کے لیے بھی اٹھائیں، مگر ہر وقت ہر موقع ہر چیز کے لیے اپنے حق کی آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیا کریں، جانے دیا کریں۔ آپ کو لگ رہا ہے سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے، ہر بات پہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے شرمندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے آٹ دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بدلہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عفو، معاف کرتے جائیں، درگزر کرتے جائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں۔ اس میں یہ آسانی کا بھی معنی آتا ہے، معاف بھی کر دیں، اگنور بھی کر دیں، اور آسانی پیدا کریں۔ اس نے آپ کے ساتھ کیا 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 نہیں، وہ اللہ کو خود جواب دے۔ آپ کی طرف سے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو باقی لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں۔ یہ کائنات اس شخص کو پسند کرتی ہے، اس شخص کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے۔ جو شخص نہ اپنے لیے یا صرف اپنا سوچتا ہے، کائنات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، یقین کیجئے وہ یوز لیس انسان ہے، یوز لیس چیز ہے، اسے بہت جلد ہٹا دیا جاتا ہے راستے سے۔ وہی رہتا ہے، اس کا نام باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں اس کے جانے کے بعد بھی۔ یہ کائنات بھی یاد کرتی ہے جس سے کائنات کو فائدہ پہنچا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں۔ آپ کو کوئی بھی ہے نا، آپ کہیں بھی ہیں، اب یہ نہ دیکھیں کہ میں پرائم منسٹر بنوں گی تو ہی خدمت کر سکتی ہوں، میں اس پوسٹ پر ہوں گی، میں ڈاکٹر ہوں گی، یا میں یہ بنوں گی یا وہ ہوں گی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کو ڈیوٹیز دی ہوتی ہیں۔ کوئی چاہے کوئی کام کر رہا ہے، آپ چاہے جوتوں کا کام کر رہے ہیں، موچی ہیں، اس میں اگر کسی کو ضرورت ہے، آپ اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں کسی کو دے دیں، اس کے حق سے زیادہ دے دیں، بغیر کبھی پیسے لیے بغیر کسی کو دے دیں۔ یہی چیز اللہ نے دیکھنی ہوتی ہے، دینے والے بنے۔ آپ ٹیچر ہیں، ٹیچر سے خیر مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے بہترین تو پروفیشن دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں جانی۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیچنگ کے نام پر دھبا ہے، بچوں کو ایسی ایسی باتیں کہے جاتے ہیں کہ بچے اس ٹراما سے ساری زندگی نہیں نکل پاتے۔ حالانکہ استاد ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جسے دنیا نالائق کہہ رہی ہے، نکما کہہ رہی ہے، استاد اسے دنیا کو دکھاتا ہے کہ جسے تم نے یہ غلط سمجھا ہے، یہ ہے اصل میں یہ بچہ، کیونکہ ہر بچے میں صلاحیت ہوتی ہے۔ استاد ہوتا ہے جو کانفیڈنس دیتا ہے، جو بچے کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے، کوئی بھی، ریگارڈلیس، تو آپ جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، لوگوں کے لیے اگر آپ فائدے مند ہیں، انہیں آسانی دے رہے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں، اللہ کے لیے ان کی مدد کر رہے ہیں، یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے۔ باقی کون کس عہدے پر ہے، کس درجے پر ہے، دنیا میں کیا مقام ہے، یہ سب دھوکا ہے، دکھاوا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی تقسیم ہے جو ہماری آزمائش کے لیے۔ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پتہ نہیں آج جو میرے نیچے ہے، کل قیامت کے روز پتہ نہیں کون کہاں ہوگا، کون کس کے اوپر ہوگا۔ وہاں پہ جب حالات نشر کیے جائیں گے، اعمال نشر کیے جائیں گے، تو پتہ چلے گا کون کتنا نیک تھا، متقی تھا، اور کون کتنا بظاہر نیک تھا، اور پتہ چلے گا کہ وہ کتنا گناہ گار تھا، اس کے گناہوں کو نشر کیا جائے گا۔ تو یہ جو یہاں پر دنیا میں درجہ بندی ہے نا، یہ سب وقتی ہے اور آزمائش ہے، بس ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے، صرف انسانوں کو نہیں، جانوروں کو بھی، پودوں کو بھی، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ کائنات کے لیے باعث خیر ہوتا ہے، خیر ہی خیر ہے، مومن نام ہی خیر کا ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے اور رات سونے تک وہ خیر بانٹتا ہے، کبھی گھر والوں کو، کبھی باہر والوں کو، جنہیں جانتا ہے انہیں بھی، جنہیں نہیں جانتا انہیں بھی۔ کبھی کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کبھی کسی کو سلام کر رہا ہے، کبھی کسی کو صرف مسکرا رہا ہے، کبھی کھڑے ہو کے کسی کی بات سن لی، کبھی کسی کو مشورہ دے دیا، کسی بچے کو پیار کر دیا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دی، کسی کو راستہ بتا دیا، کسی پودے کو پانی دے دیا، کسی جانور پرندے کو پانی دے دیا، سارا دن، اور کچھ نہیں تو دعائیں دیتا گیا، جہاں سے گزرا سب کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں دینے والا بھی بنائیے، ہمیں دعائیں لینے والا بھی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ اس کائنات کو ہم سے فائدہ پہنچے،
رش کرے یہ کائنات ہم پر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا اس دنیا میں آنا، ٹھہرنا، ہمارا عمل بس آپ قبول کر لیں، آپ کو پسند آ جائے، بس پھر کشتی پار ہو گئی ہماری. وہ کیا آئے، بس اپنے لیے جیے، خود ہی کمایا، خود ہی کھایا، شادی کی، بچے ہوئے، نکل گئے دنیا سے. نہیں، مومن کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس کا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ تر ہے. یہ مقصد بھی رکھیں، اسلام نے منع نہیں کیا. کمائیں، حلال کمائیں، کھائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، مگر صرف یہی زندگی کا مقصد نہ رکھیں. اور پھر صرف بچے پیدا کر لینا ہی زندگی کا مقصد نہ ہو، ان کی تربیت بھی تو کریں. پیدا کیے اور میڈ کے حوالے کر دیے، پھر ٹیچر سے گلا کرتے نظر آتے ہیں. بچوں کی تربیت نہیں آپ لوگ ٹھیک کر رہے. بچہ یہ سیکھ کر آتا ہے، وہ سیکھ کر آتا ہے. بچے نے تو ماں سے سیکھنا تھا. ماں کی گود اس کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. مائیں ٹائم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. چھوٹے سے بچے کو بس گھر سے نکال کر تو سکھ کا سانس لیتی ہیں. اتنا بوجھ بن گیا بچہ آپ پر. کل آپ اسی طرح اس پر بوجھ بنیں گی جب آپ بزرگ ہو جائیں گی، جب آپ کو ضرورت ہوگی. ایسے ہی ہوتا ہے. یہی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، کائنات کا قاعدہ سمجھیے. جو آج آپ کائنات کو دیں گے نا، کل آپ کو وہی ملے گا. آپ نے کسی کے لیے اچھا سوچا، اس نے بدلے میں اچھا سوچا ہے یا نہیں سوچا، آپ کا اچھا سوچنے پہ اجر مل جائے گا. کائنات کو پازیٹیو وائبز ملتی ہیں آپ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا پازیٹیو رہنا، سوچنا پسند ہے. بس آپ کی صحت ہے، فزیکل بھی، مینٹل بھی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ راضی، آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ اچھا سوچتے جائیں، آپ اچھا کرتے جائیں. میں کہتی ہوں لوگوں کی چالاکیاں سمجھ کے جان کے کرنا کیا ہے، مجھے یہ بتائیں. جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، مومن جو ہوتا ہے بھولا بھالا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتی کہ اتنے آپ بدھو بن جائیں کہ آپ کو گنتی بھی نہیں آ رہی اور ضائع کر دیں اپنا مال بھی اور غلط جگہوں پر بھی. یہ بھولا پن نہیں ہوتا. بھولا پن، اس میں ایک یہ چیز بھی ہے، درگزر کریں، اگنور کریں. سمجھ آنے بھی لگے کسی کی چالاکی، کسی کی عادت، کسی کی بات، آپ آنکھیں بند کر لیں. مجھے نہیں جاننا ان کے بارے میں. یہ جانے اللہ جانے. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک جا رہی ہوں، میرا راستہ ٹھیک ہے، مجھ سے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے، مجھ سے اس کائنات کو فائدہ پہنچ رہا ہے، میری طرف سے پازیٹیو وائبز جا رہی ہیں، میری طرف سے تو نہیں کوئی نیگیٹیوٹی کہیں جا رہی، میری طرف سے تو نہیں کسی کا دل دکھ رہا، میری طرف سے نہ ایسا ہو. بس اس کا خیال کریں. ہر شخص اگر اس کا خیال کرنے لگے گا نا، تو دیکھیے گا کہ سب بہتر ہو جاتا ہے. بس جب ہم صرف اپنا سوچنے لگتے ہیں، اپنا بھی سوچیے. میں یہ نہیں کہتی، دیکھیے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جاہلوں سے کنارہ رکھیں، کنارہ کریں، یہ آپ کا ہی تو سوچا جا رہا ہے. آپ ایسے لوگوں سے الجھیں گی، فرسٹریٹ ہوں گی، ڈپریس ہوں گی، پریشان ہوں گی، وقت ضائع الگ ہوگا. آپ قرآن مجید سے جڑیں تو آپ کو اندازہ ہو اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کا خیال رکھتے ہیں. جہاں ضرورت نہیں ہے غیر ضروری آپ کو بلا وجہ پازیٹیو ہونے کی یا اتنا ٹائم لگانے کی، آپ کا وقت بچا رہا ہے دین اسلام. وہاں وقت نہ لگائیے، کنارہ کیجیے، ایوائڈ کیجیے. چلیے، اب اس کی بات ہو رہی افو میں. اب دیکھا کتنا کچھ آ رہا ہے کہ بس صبح سے رات تک اگنور، اگنور، اگنور. اور میں پھر آپ کو ایک بات بتا دوں، جب کبھی میں صبر کا کہتی ہوں، درگزر کا کہتی ہوں، معاف کر دینے کا کہتی ہوں، تو میں اگر ساتھ حکمت کا لفظ نہیں بھی استعمال کر رہی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے، ڈیفینیٹلی وہ شامل ہے. اب یہ نہیں کہ کہیں آپ کا یا آپ کے بچوں کا کوئی حق کھایا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس پر صبر کروں گی، کوئی بات نہیں. کوئی ظلم کر رہا ہے آپ پر، زیادتی کر رہا ہے، آپ کے سامنے کسی اور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں صبر کروں گی. نہیں. یہ آج صبح کا جو ہمارا ٹاسک تھا، 30 دن 30 ٹاسک، اس میں صبر کا ہی ٹاپک تھا. کہاں صبر کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، حکمت آنی چاہیے. پھر جہاں کرنا ہے وہاں اللہ کے لیے کریں، کھل کے کریں، بے خوف ہو کر کریں. تو اب افو میں بہت کچھ آتا ہے. پتا بھی ہے کہ سامنے والا غلط ہے، جھوٹ بول رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن آپ بس اگنور کرتے جائیں، اگنور کرتے جائیں، آنکھیں بند کر لیں، چھوڑ دیں، معاف کر دیں. بدلہ نہیں لینا، الٹا آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے جائیں. لوگوں سے امید نہ رکھیں، ہم رکھتے ہیں.
ہم اولاد بھی پیدا کرتے ہیں تو امید ہوتی ہے بڑھاپے میں میرے کام آئے گی، میری خدمت کرے گی۔ آپ کو ایسا بڑھاپا کیوں چاہیے کہ جو لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی کمپنی کی ضرورت ہے آپ کو؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ میرا بڑھاپا قرآن مجید کے ساتھ گزرے، عزت کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، صحت کے ساتھ گزرے؟ آپ پڑھتی جائیں، پڑھاتی جائیں۔ آج کل اب تو ایسا دور ہے، آج کل تو پوری دنیا کے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، گزرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا آپ نے، 70 ایئرس کی، 80 ایئرس کی خواتین قرآن مجید حفظ کر رہی ہیں۔ اگر وہ کر سکتی ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نہیں کہتی مکمل کریں، تھوڑا سا قرآن پاک حفظ کریں، اس کا وقت لگائیں قرآن مجید کے ساتھ، یا چلیں پڑھتی رہیں، سنتی رہیں۔ کیوں ہمیں لوگ چاہیے؟ وہ میری بیٹی آئے گی تو میں خوش ہوں گی، وہ میرا بیٹا باہر کے ملک سے آئے گا تو ہی مزہ آئے گا، تو ہی میں خوش ہوں گی۔ آپ نے اپنی خوشیاں لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ دی ہیں؟ جوڑنی ہے تو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں۔ قرآن مجید آپ کھولیں گے تو گھروں میں کس طرح فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیسے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ دل ہے کہ باغ باغ ہو جاتا ہے، دل کی رونق، دل کی بہار قرآن مجید کو بنائیے۔ کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ فلانے تم بھی آ جاؤ، فلان تم بھی آ جاؤ، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتی کہ انسان کو ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اچھا بھی لگتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سامنے والے کی بھی مجبوری سمجھے۔ خود ساری میں نے عمر اپنی گزار لی، اور اب میں بوڑھی ہو رہی ہوں، تو اب میں کہتی ہوں میرے بچے سارے کام چھوڑ کے مجھے ٹائم دیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو آزاد کر دیں، ان کو خود سے دور کریں، ڈیٹیچ کریں، اپنے ساتھ جوڑ کے نہ رکھیں۔ اور ویسے بھی ماں اپنے بچوں اسپیشلی بیٹوں کے ساتھ بہت چپکی اور جڑی اچھی نہیں لگتی۔ آنے والی بہو کے لیے راستہ بنائیں۔ یہ ہم مائیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ بہت کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں۔ بچوں کو ان کی تربیت کریں، ان میں کانفیڈنس دیں، دین کا علم دیں، اور دنیا کے حوالے کر دیں، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل، بچے کا بھی اور آپ کا بھی۔ اللہ سے دعائیں کریں اس کے لیے، کبھی ملیں، خوشی سے ملیں۔ یہ کیا کہ گلے ہی گلے، آ گئی میری یاد، اب آئے ہو، اب فون کیا ہے، آتے ہی نہیں ہو، ملتے ہی نہیں ہو بھی۔ اگر کوئی 6 مہینے بعد آ گیا ہے، اس مومنٹ کو انجوائے کر لیجئے، بعد گلے کیوں؟ وہ جو کوئی ملنے آ ہی گیا ہے تو وہ بھی ہم گلوں میں ٹائم گزار دیتے ہیں۔ اور میں پھر کہوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسا بڑھاپا دے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ گزرے، عزت کے ساتھ گزرے، صحت کے ساتھ گزرے، عافیت کے ساتھ گزرے، پڑھتے گزرے، پڑھاتے گزرے۔ عجیب لگ رہا ہے نا؟ بڑھاپے میں تو سب یہی کہتے ہیں کہ اب تو طاقت ہی نہیں رہی۔ قرآن مجید طاقت دے گا آپ کو، یہ قرآن مجید شفا ہے۔ آپ اس کے ساتھ جڑیں گے تو آپ کی نظر بھی کمزور نہیں ہوگی، آپ کی صحت اچھی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ باقی کام اللہ نے لینا ہے۔ کمزوری ہوتی ہے بڑھاپے میں، بڑھاپے میں بہت سی تنہائیاں بھی ہوتی ہیں، اداسیاں بھی ہوتی ہیں، پچھتاوے بھی ہوتے ہیں، مگر جو قرآن مجید سے جڑتے ہیں نا جو لوگ، اور جو اچھے وقت میں جڑ گئے ہوتے ہیں، یا چلے کبھی بھی جڑ جائیں، قرآن مجید نہیں گلا کرتا کہ بہت دیر سے آئے ہو، اب یاد آئیے میری، قرآن مجید نہیں گلا کرے گا، کبھی بھی جڑ جائیں۔ تو جو رونق قرآن مجید کی ہے نا، وہ انسانوں کی رونق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لوگوں سے وقت کی بھیک مانگنا چھوڑ دیں۔ کبھی کسی سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، میری بات سن لو۔ میں دیکھیں سب تک قرآن مجید نہیں پہنچ رہا، انہیں یہ ہو سکتا ہے میری باتیں، کسی کی باتیں ان تک نہیں پہنچ رہی، انہیں نہیں اندازہ، وہ کمزور لوگ ہیں، وہ اپنی باتیں کہیں گے، انہیں سنانے دیں۔ لیکن اگر آپ تک میری بات پہنچی ہے، اب آپ اہل القرآن میں شامل ہو گئی ہیں، اب آپ نے ویسے نہیں ہونا، آپ نے ان کمزوروں کی بات سننی ہے، سنیں، مشورہ دیں۔ یہ کیا کہ کوئی آئے میری سنے، کوئی آئے تو میں خوش ہوں، فلان دن آئے گا تو میں خوش ہوں گی، فلان شخص آئے گا تو میں خوش ہوں گی۔ خوشیاں منائیں۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا، قرآن مجید ہمیں دیا ہے۔ میں کہتی ہوں قرآن مجید پر خوشی مناتے مناتے زندگی ختم ہو جائے گی، خوشی نہ کم ہوگی نہ ختم ہوگی۔ یہ ہے خوش ہونے والی باتیں۔ ہم پتہ نہیں کہاں خوشیاں ڈھونڈتے، خوار ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ قرآن مجید آپ کو سکھائے گا کہ سیلف رسپیکٹ کیا ہوتی ہے۔ اور میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں، ایجڈ خواتین قرآن مجید پڑھا رہی ہیں، ان کے بچے، ان کے پوتے ان کے دیوانے ہیں، ہمیں ٹائم دے، ہم نے آنا ہے آپ سے ملنے، اور دادی اماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔
سبحان اللہ. بڑی قابل رشک زندگی ہوتی ہے. یہ بھی تو بوڑھی عورتیں ہیں آپ ہی کی طرح. طریقہ مختلف ہو جاتا ہے, ڈائریکشن مختلف ہو جاتی ہے زندگی کو دیکھنے کی, معاملات کو ہینڈل کرنے کی. تو قرآن مجید سے دل لگائیں, قرآن مجید سے دوستی کریں. اچھا جی, اب یہ افو تو بہت لمبا ہو گیا, میں اس کو مکمل کرتی ہوں. ایکچولی افو کا جو ٹاپک ہے نا, اس میں اتنا کچھ ہے, کہنے کو ایک لفظ ہے. اب یہی دیکھیے گا کہ ہم یہ جو آخری عشرے کی دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, اور ہم یہ معافی مانگتے ہیں, اس میں یہی ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم گناہوں کو مٹا دینے کی ہی بات کرتے ہیں. جب مغفرت کی بات کرتے ہیں تو گناہوں کو ڈھانپ دینے کی, معافی اس میں بھی ہے لیکن اس میں مٹا ہی دیں. لیکن جب ہم سے کہا جاتا ہے نا کہ تم درگزر کرو, تم معاف کرو, تو یہ سب کچھ اس میں آ رہا ہے. بس معاف کرتے جائیں, بدلہ نہ لیں, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے جائیں, لوگوں سے کوئی امید نہ رکھیں, آپ سہولتیں دیتے جائیں, ظاہر پہ معاملہ کریں, مت سوچیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے چالاک بننے کی. مجھے پتا ہے کہ یہ اندر سے کچھ ہے, باہر سے کچھ ہے, یہ سوچ کچھ رہی ہے, یہ چال چلے گا, یہ اصل میں کچھ ہے, یہ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. بھی اگر ایسا آپ کو لگ بھی رہا ہے اور آپ ٹھیک بھی ہیں, کیا پڑی ہے ایسا کہنے کی کرنے کی. ہمیں ایک حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے, لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرو, مانتے جاؤ. بس یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی نقصان کر جائے اتنا بڑا, آپ کی وقت کا, دین کا, مال کا. باقی کوئی کہتا ہے تو مانتے جو, ہمارا کیا جاتا ہے. بس آر نہ دلانا, ہر چیز کا حساب نہ لیا کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حساب اللہ تعالیٰ نہ لیں, لوگوں سے حساب لینا چھوڑ دیں. مجھے حساب دو, میں پائی پائی کا حساب لوں گی. کام والیوں کو ہم جب تنخواہ دیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر 2,000 تنخواہ دے رہے ہیں تو 4,000 کا کام لیں. وہ اللہ کے بندو, دینے والے بنو, کوشش کریں کہ میری طرف سے زیادہ جائے. اگر وہ کسی دن چھٹی کر لیتی ہے یا کام اتنا نہیں کرتی جتنے آپ کو لگتا ہے تنخواہ, کوئی بات نہیں, تو جاتا ہے تو جانے دیں. اس نے کون سا کوئی امیر ہو جانا ہے ان چیزوں سے, ضرورت مند ہے نا, تو جا رہا ہے, صدقہ سمجھ کے جانے دیں. جتنا وہ کر رہی ہے ٹھیک ہے. زیادہ کوئی اگر غلط کر رہی ہیں, غلط کام کر رہی ہیں, بالکل ہی آپ کو ایزی لے رہی ہیں اور اپنا جو ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہی, تو پھر آپ بات کریں. باقی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کبھی شوہر سے الجھ پڑتی ہیں, سسرال والوں سے, گھر والوں سے. بعض خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے, میں سچی بات منہ پہ کہہ دیتی ہوں, میں دل کی صاف ہوں. نہیں, یہ غلط ہے. دل کے صاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے زبان کڑوی ہو جائے. دل بھی صاف رکھیں, زبان بھی نرم رکھیں. ہر بات کسی کو کہنے کی, بتانے کی, آر دلانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز میں لوگوں کا حساب کرنے نہ بیٹھ جایا کریں. ہم تو اس انہی لوگوں کو بلائیں گے جو کہ ہمارے کسی شادی بیاہ میں آئے تھے. جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اتنا ہی ہم ان پہ خرچ کریں گے. اتنے حساب سے آپ کیسے چل لیتے ہیں؟ جو چیز آئی ہے فریج میں گن کر رکھی ہوئی ہے, کچن میں گن کر رکھی ہوئی ہے, کوئی کھا نہ جائے, کوئی لے نہ جائے. چھوڑ دیں حساب کرنے. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حساب کر کے دیا ہے؟ حساب کر کے دینے لگے اللہ تعالیٰ تو ہم تو خالی ہاتھ رہ جائیں. وہ ہمیں بے حساب دے رہا ہے اور ہم ہیں اس کے بندوں پہ روک کے بیٹھے ہوتے ہیں, گن گن کے دیتے ہیں یا تو دیتے ہی نہیں ہیں, نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. چیزوں کا خیال رکھنا یہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ اچھی بیوی جو ہوتی ہے یہ نہیں کہ اب آپ اپنا سارا گھر چھوڑ دیں کھلا اور کوئی کچھ بھی لے جائے کر جائے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھے نہیں. حساب کرنے نہ بیٹھ جایا کریں, شکوے کرنے نہ بیٹھ جایا کریں, تعلقات نہیں بگاڑنے. یہ سب افو میں آتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا, اس کا اسکرین شاٹ خود بھی لیں. کوئی اسکرین شاٹ پسند آیا کرے, اسٹیٹس پہ لگایا کریں, باقی بہنوں کو بھی فائدہ پہنچایا کریں. آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی. میرا دل چاہ رہا ہے میں اس پر اور بھی بات کروں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا ہے. اب ہم اپنی اگلی آیت پر چلتے ہیں. اس میں میں دیکھ لوں جی, آیت نمبر 199 میں بیسیکلی یہ جو دعوت دینے والے ہیں نا ان کے لیے ہدایات ہے. لیکن چونکہ میں آپ کو سارا اس طرح سے نہیں پڑھا رہی ہوں, میں کوئی بھی آیت چوز کرتی ہوں, پک کرتی ہوں, تو وہ ہم پریکٹیکل لائف کے لیے آپ کبھی بھی کہیں بھی اس میں سے کوئی پریکٹیکل پوائنٹ سیکھ سکتے ہیں. تو افو درگزر, اچھی باتوں کا حکم, جاہلوں سے کنارہ, بحث میں پرہیز, یہ 3 میسج تھے اس آیت میں. اس پہ میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا, چلے آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 200, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی، یہ جو ہے نا نزغن، یہ اس میں بیسیکلی گدگدانے کا معنی ہوتا ہے، جیسے بچے کو نا گدگداتے، پھر اس میں اکسانا، غصہ دلانا، اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ وسوسے کے معنی میں پھر استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے، کوئی وسوسہ آئے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کرو، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو شیطان سے محفوظ ہو، سب سے بڑا دشمن، ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، ہر وقت۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا، کبھی جب نیکی کا خیال آتا ہے تو ایک بار آتا ہے، اچانک سے میرے دل میں آتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک ہی بار آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن جو برائی کا خیال آتا ہے، بار 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 بار، لگاتار، مسلسل، شیطان کی انتھک محنت ہوتی ہے یہ، تو ہم میں سے کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اس کو پہچانے، میں وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی، اس کی کیا وار ہیں، بدگمانیاں بھی پیدا کرتا ہے، وسوسے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، ان کے ازواج کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں، ان کے کوئی بھی آپ کو اس طرح سے دین اسلام کے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، وسوسے وسوسے وسوسے، بدگمانیاں بدگمانیاں۔ بعض لوگوں سے ایسا مجھے اتفاق ہوا، وہ کہتے ہیں دین کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے برے خیالات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو ظاہر ہے شیطان کی طرف سے ہم سب پہ کسی نہ کسی لیول پر وہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گی، ایک تو جب بھی ایسا کوئی خیال آئے فوراً تعوذ، جس میں کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور کچھ اور الفاظ بھی ہیں، آپ بس یہی پڑھ لیا کریں۔ اور صبح شام کے اذکار، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، آپ سمجھ لیں کہ فجر اور عصر کے ساتھ آپ فکس کر لیں، یہ اتنے فائدہ مند ہے، بالکل ایک جیسے ایک کلا ہوتا ہے نا، جسے ہم اردو میں قلعہ پڑھتے ہیں، وہ حصار میں لے لیتے ہیں ہمیں، اور پھر اس کے علاوہ قرآن مجید سے جڑ جائیں۔ جو قرآن مجید سے جڑیں گے نا، پھر آپ کو ایسا ایسا ایک تو یہ بھی پتا چلے گا کہ اس کے وار کیسے ہیں، طریقہ واردات کیا ہے، پھر آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ میں ایسا کیا کروں کہ اس سے بچ سکوں۔ تو تعوذ، اس کے فوائد دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جاتا ہے، بس وہی وقت سب سے خوبصورت گزرا ہماری زندگی کا جو اللہ کی یاد میں گزرا، ہم نے کسی بہانے سے، چاہے الحمدللہ کہا، انشاءاللہ کہا، ماشاءاللہ کہا، بارک اللہ فیک کہا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، کچھ بھی کہا، میں کہتی ہوں وہ وقت سب سے پیارا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، کنیکشن ہوتا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا، بے بسی کا، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے انسان کی، جب وہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ تو ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میں کمزور ہوں، یا اللہ میری مدد کر، بہت اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جو کبر ہے نا، کبر، تکبر، یہ صرف اللہ کو جچتا ہے، اس کی چادر صرف یہ اللہ کی چادر ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو جچتا ہے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں، انسان کو نہیں جچتا۔ یہ میری محنت، یہ میری ہارڈ ورک، یہ میری سمارٹنس، یہ میری انٹیلیجنس، یہ میں میں نے کیا۔ ہمیں سے بہت خواتین میں کا استعمال بہت کرتی ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے اپنے شوہر کو اس طرح، میں نے وقت گزارا، یہ کیا، یا میں نے اپنے بچوں کے لیے یہ کیا، وہ کیا، میں نے گھر کے لیے یہ کیا، میں ایسے کرتی ہوں، میں ویسے کرتی ہوں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے میں اس چیز کو کم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ماننے، اللہ تعالیٰ، اور دل سے، یہ نہیں کہ زبان سے، کہ میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ طاقتور ہیں، آپ کی پناہ چاہتی ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ کو آپ کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھے گی، قرب اور محبت میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چند فائدے لکھے ہیں، اور وقت کی کمی کی وجہ سے بس میں اتنا ہی بیان کر پا رہی ہوں۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کب کب پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید سورۃ النحل آیت نمبر 98 سے پتہ چلتا ہے تلاوت قرآن مجید سے پہلے، یہ میں پیچھے دورہ قرآن میں بھی کئی بار ذکر کر چکی ہوں کہ جب انسان جیسے نماز کی طرف آتا ہے یا ہدایت کی طرف جب آتا ہے نا، قرآن مجید سے جڑتا ہے، سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو تب ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ضرور پڑھا کرو۔
اس سے پھر یہ کہ اس کے وہ جو وسوسے اس نے ڈالنے ہیں نا قرآن مجید کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا کوئی کام یاد دلانے آ جائے گا، یا کیا وقت ضائع کر رہی ہو، یہ تمہارا وہ کام رہ جائے گا، وہ ڈیوٹی رہ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گی، لوگ ناراض ہو جائیں گے، کیسے کرو گی؟ تعوذ پڑھ لیتے ہیں نا آہستہ آہستہ، دیکھیے گا ہر گزرتے دن کے ساتھ، بلکہ آپ تعوذ ویسے بھی سارا دن پڑھتی رہا کریں، جن کو وسوسوں کا آتا ہے نا ایشو، آپ پڑھتی رہا کریں. پھر شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ورد کا حکم دیا ہے. شیطان اگر نماز میں وسوسہ ڈالے تو اس کے پڑھنے کی تاکید کی ہے. غصہ دور کرنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. نیند میں برا خواب دیکھنے پر 3 بار تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کتے کے بھونکنے پر بھی پناہ مانگنی چاہیے. ان سب کے وہ یہ حدیث مبارکہ، ان کے یہ ریفرنس ہے، قرآن اور سنت کے ریفرنس سے یہ ساری دی گئی ہیں. یہاں پر ریفرنس اس سلائیڈ میں نظر نہیں آ رہے، یہ میں دوبارہ سے اس کو چیک کرواتی ہوں. تو یہ سب اوتھینٹک باتیں ہیں جتنی بھی اس میں شیئر کی گئی ہیں. تو ٹھیک ہے، میرے خیال میں ابھی کے لیے اتنا. اب ہم اگلی آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں. تو ابھی آیت نمبر 200 میں ہم نے کیا دیکھا؟ شیطان کی طرف سے وسوسے ضرور آئیں گے، ان کو پہچانیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد لیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب چیزیں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تو نہیں پتا ہے نا کہ ہم کتنے کمزور ہیں. ہم اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہیں. آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا کتنا بڑا دشمن ہے. یہ آپ کو وہ باتیں یاد دلائے گا جو یاد رکھنے کی نہیں تھی، اور وہ باتیں بھلا دے گا جنہیں بھولنا نہیں چاہیے، جنہیں اللہ نے کہا ہے کہ یاد رکھو. اور یہ شیطان بھلاتا ہے. اکثر آپ بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں نا، تو یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. جب اس کا زیادہ ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ اس کا حملہ آپ پر زیادہ ہو رہا ہے، تعوذ کا استعمال زیادہ کر دیں. اللہ کی مدد مانگے. یا اللہ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے، میری مدد کیجیے، میرے اس دشمن سے میری مدد کیجیے، مجھے بچائیے، یہ کہ مجھے آپ سے دور نہ کر دے، مجھے میرے دین سے دور نہ کر دے، مجھے میرے قرآن مجید سے دور نہ کر دے. مانگا کیجیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. یہاں پہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ جب مریم علیہ السلام، ان کی والدہ کیا دعائیں کرتی تھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور بعد میں بھی، کہ یہ ان کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اور ان کی اولاد کو بھی وہ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے رہی تھی. وہ خاتون ہزاروں سال پہلے، آپ چیک کریں کہ اس خاتون کی وزڈم، اسے پتا چل گیا ہوگا نا شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. وہ اپنے بچے کے لیے بھی دعا کر رہی ہے اور اس کے اولاد کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے دعا کر رہی ہے. اور نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، نہ ہم نے اپنی لیے دعا مانگی کہ اللہ جی اسے بچائے، نہ ہی ہم نے اپنے بچوں کے لیے. نہ نسلیں تو دور کی بات ہے، نسلیں تو ہمیں یاد بھی نہیں آتی ہیں. نسلوں کے لیے دعا مانگا کریں. یا اللہ میری نسلوں کو قرآن مجید سے جوڑ دیں، یا اللہ میری نسلوں کو ہدایت دیں. سب قرآن مجید سے جڑیں، سب قرآن مجید کی خدمت کریں، ہم سب سے خدمت لے لیں قرآن مجید کی. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جانا. دعائیں مانگا کریں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں میں تیزی لے کر آئے، اور پھر سارا سال بھی مانگیں، صرف رمضان میں نہیں، سارا سال. رمضان تو ٹریننگ کے لیے آتا ہے. اچھا جی، آیت نمبر 28، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یہ انفال شروع ہو گئی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنے کا لفظ اتنے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے ایون قرآن مجید میں بھی، لیکن سب سے زیادہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں، یہ جو سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، کھرا کھوٹا الگ کیا جاتا ہے نا، تو اس سے آزمائش، یہاں پر آزمائش کے معنی میں. ویسے یہ بیماری، عذاب اور بہت سے مختلف معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ یقیناً اللہ، اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. دنیا میں جو ہماری سب سے زیادہ آزمائش کا ذریعہ آپ کہہ لیں، یعنی کہ اگر میں نیکی سے دور رہتی ہوں یا گناہ کرتی ہوں، اس کی سب سے بڑی 2 وجوہات یہ ہیں، مال اور اولاد. میں کچھ بھی دینے لگوں گی تو یہ ہوگا کہ میرا مال کم نہ ہو جائے اور پھر میری اولاد کے کام آئے. اولاد کو اگر میں بات کر لوں تو جب سے اولاد ہوتی ہے
پہلے تو سب سے جی پریگنینسی میں ایک جی سب سے پہلے پریگنینسی میں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. بعض خواتین تو اتنی خوش ہوتی ہیں، اس سے پہلے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی پریگننٹ ہوتی ہیں تو جی اب طبیعت ناساز ہے، نمازیں گئی. اب آپ دیکھیے گا، غور فرمائیے گا اور اپنا اپنا جائزہ لیجیے گا. جس رب نے نعمت دی ہے، اب دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں. پریگنینسی میں گئی، اس کے بعد جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، کئی کئی سال بہت سی مائیں یہ بہانہ بنا لیتی ہیں کہ جی وہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے، حالانکہ بہت چھوٹا بچہ اور دودھ پیتا ہے. خاص طور پہ بوائز، ان کے کوئی بھی آپ دیکھیں ان کے کتنے آسان احکامات ہیں شریعت میں. کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ اس کو ہلکا سا پانی لگا کر تو وہاں آپ نماز پڑھ سکتی ہیں. پھر آج کل تو پیمپرز ہیں، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے کپڑے اس نے گندے کر دیے. پھر چلیں گھر میں اکیلی ہیں، ایون یہ بھی رخصت ہے، آپ بچے کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھ سکتی ہیں، صرف فرض پڑھ لیں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتی ہیں. وہ رب جس نے دی آج وہ رب بھی یاد نہیں ہے. بچہ بچہ بچہ. اب پھر جی کوئی کام کرنا ہے، پیسے کسی کو دینے ہیں، کوئی ضرورت نہیں جی اپنا خود سنبھالیں. بچیاں بھی آنی ہیں، ان کے جہیز بنانے ہیں، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، بہوؤں کو بھی زیور دینے ہیں. تو کوئی چیز کسی کو نہیں اب دینی، جو بھی ہے بس گھر میں بچاتے جائیں، سمیٹتے جائیں. کوئی کوئی کام کر لیں. دین سیکھنے کی بات آ جائے، نہیں جی میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اب میرے بچے اسکول چلے جائیں گے تو پھر میں دین سیکھوں گی، میں قرآن مجید سیکھوں گی. میرے بچے کالج چلے جائیں گے تو پھر ابھی ذمہ داریاں بہت ہیں، اس ٹائم پہ بچوں نے آنا ہوتا ہے، اس ٹائم پہ یہ ہے، اس ٹائم پہ وہ ہے. حج عمرہ کرنا ہے، نہیں جی بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر میں حج کے لیے جاؤں گی. بچے بڑے ہو جائیں گے. بچے جب بڑے ہوتے ہیں، شادی شدہ ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ویسے اپنے اپنے گھروں میں اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد انسان ویسے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اب آپ بیٹھے رہیں، سیکھ لیں جو دین سیکھنا ہے. وہ اولاد جس کے پیچھے آپ نے اللہ تعالیٰ کو ساری زندگی، اور بعض اسی طرح ہی فوت ہو جاتے ہیں، نہ صدقہ کیا، نہ خیرات، نہ حج، کچھ بھی نہیں، بس اولاد اولاد اولاد. بس یہ ذرا بڑی ہو جائے. بہت دفعہ ہم رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں اولاد کی وجہ سے. ہم بہت سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں اولاد کی وجہ سے. بہت سے نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اولاد کی وجہ سے. ہمارا جینا مرنا اولاد ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا، مال اور اولاد بذات خود بہت اچھی چیزیں ہیں. ان کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریاں ہیں. مگر ہم ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ہم ان کو اللہ تعالیٰ پر پریفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ ہمارا جینا مرنا. ہم نہیں دیکھتے اللہ کا کیا حکم ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد کو اب کیا چاہیے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتی ہوں، آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں. ابھی چھوڑ دیں کہ کیا حالات ہیں، چاہے آپ ہفتے میں ایک کلاس سے شروع کریں، کچھ نہیں ہوتا، آپ شروع تو کریں. اسی طرح زندگی ختم ہو جانی ہے، پتہ بھی نہیں چلنا. یقین کریں نہیں پتہ چلتا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلا 40 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے. کسی بزرگ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے کوئی بہت بیمار ہو یا بہت کوئی دکھی ہو تو وقت لگتا ہے کہ بہت دیر ہو جاتی ہے، لمبا لگتا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں مرتے ہوئے یا اور کچھ نہیں تو قیامت کے دن سب کو یہ لگے گا یہ تو بہت جلدی گزر گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا. اس کا میں آپ سے سلائیڈ کی فارم میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ہمارے پاس. ام، جی یہ ہے. یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے. پہلے تو یہ کہ مال اور اولاد کی محبت انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش. آپ اگر سمجھ لیں نا یہ میری آزمائش ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی. بس آپ مال بھی خوب کمائیں، خوب انجوائے کریں، آپ بچے بھی اپنے انجوائے کریں، انہیں ٹائم دیں. میں تو خود کہتی ہوں بچوں کو خوب ٹائم دیا کریں. لیکن بس اتنا سا خیال رکھیں، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب کوئی اللہ کا حکم آ جائے، اب آپ پہ حج فرض ہو گیا، قرآن مجید سیکھنا فرض ہے آپ پر، تو اب اولاد کو بیچ میں نہ لائیں. ان کی محبت الگ اور قرآن مجید دین جو بھی فرائض ہے وہ الگ، انہیں الگ رکھیں. فرائض پورے کرتے جائیں. یہ جو مال اور اولاد ہے یہی آپ کو سکون دیں گے، خوشی کا باعث بنیں گے. جب آپ فرائض پورے نہیں کرتے، اس اولاد کے پیچھے آپ نے حرام تک کمایا، رشوتیں لیں، عورتوں نے کیا گناہ تک نہیں کیے اس اولاد کے لیے. ایون جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، بعض اوقات کچھ بھی کسی بھی حد تک جا کر وہ اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. اس اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کیا سکون مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا.
سکون اللہ کے ذکر سے ہی، اللہ سے جڑنے میں۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی بنا لیں گے نا، تو یہی مال، یہی اولاد آپ کو خوشی دے گی۔ آپ کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہے، قرآن مجید ہے، تو یہ چیزیں ان کو آپ اللہ تعالیٰ کی خدا خوفی کرتے ہوئے ان کو وقت بھی دیں گے، ان سے آپ انصاف کریں گے، عدل کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کو خوشی بھی دیں گی۔ یاد رکھیے گا، یہ جو رشتوں میں لذت ہوتی ہے نا، مزہ، احترام، محبت، برکت، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور یہ تب ہوتی ہے جب آپ حلال کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جب آپ کی پرائیورٹی اللہ تعالیٰ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، میرے رب کو کیا پسند ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ میری اولاد کو کیا سوٹ کر رہا ہے۔ آپ اللہ کو لے کر چلیں گے، یہی اولاد آپ کی فرما بردار بھی ہوگی، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیں گے، یہی آپ کے لیے باعث خوشی کا باعث ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، آپ کے دل کا سکون بن جائے گی۔ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال کر ان کو وقت دیں گے، یہی آپ کے لیے باعث وبال بن جائیں گے۔ مجھے یہ لفظ استعمال کرنے دیں، عذاب بن جاتے ہیں۔ میں نے بڑھاپے میں بہت سے پیرنٹس کو دیکھا، ان کی جوان اولاد ان کے لیے عذاب بن گئی۔ پہلے ان کے لیے جو کچھ کیا اللہ نہیں یاد رہا۔ دیکھیں، جب ہم اولاد کو وقت نہیں دے رہے ہوتے تب بھی ہمیں اللہ نہیں یاد ہوتا۔ چھوٹے سے بچے کو وقت نہیں دیتے، لوگوں کے حوالے کر دیتے، تب ہمیں اللہ یاد ہوتا تو اس بچے کو ہم خود وقت دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ یاد نہیں رہتا نا۔ جب اللہ یاد نہیں رہتا، اللہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہوتا، تو یہ چیزوں سے آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ بس اتنی سی بات ہے، آپ اس سمجھ لیجیے۔ یہاں ایک حدیث ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے، بے شک بچہ بخل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہوتا ہے۔ اب اس کی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن آپ اپنے طور پہ جتنا سمجھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ تو ہر حدیث جو میں شیئر کرتی ہوں مجھے اس میں بہت ٹائم چاہیے کہ میں اسے ایکسپلین کروں۔ آج کی آخری آیت کریم بہت پیاری، اس میں ہم تقوی کے بارے میں جانیں گے، سلائیڈز کی صورت میں تقوی کی اہمیت اور اس کے فائدے جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میں سے کوئی جانا چاہتی ہیں آپ جا سکتی ہیں، کلاس کا ٹائم ہو چکا، کچھ منٹس اور لگیں گے، آپ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں۔ یہ بھی یہ اگلی نیکسٹ آیت ہے، سورہ انفال کی 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا۔ اب آپ دیکھیے گا تقوی کے کچھ فائدے اس میں ہیں، کچھ میں الگ سے بتانے والی ہوں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سب سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ پہلے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھنے جا رہے ہیں اس آیت تقوی۔ پہلے تو ہم تقوی کے بارے میں جانیں گے، پھر تقوی سے اس آیت کے مطابق فرقان ملتا ہے، اور فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت بھی ملتی ہے، پھر حق و باطل میں تمیز کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ برائیوں کا مٹایا جانا، ٹھیک ہے؟ ابھی جو آپ نے آیت دیکھی اس میں کیا کچھ تھا؟ اس میں یہ تھا کہ فرقان، پھر تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، اور گناہوں کی بخشش اور بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا۔ آدمی بچتا اسی چیز سے ہی ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، پرہیزگاری۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو اور خوف ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کانشیسنیس ہوتی ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ بھی کہہ رہی ہوں، کچھ بھی کر رہی ہوں، یہ تقوی ہوتی ہے۔ ویسے ہم بیان تو کر دیتے ہیں، پڑھاتے ہوئے بھی ہم بتاتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، ہر اس کام سے بچنا اور اسے چھوڑ دینا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ مگر بیسیکلی تقوی کانشیسنیس ہے، یہ نہیں کہ اب میں لوگوں میں ہوں تو اللہ یاد ہے،
نماز پڑھ رہی ہوں تو اللہ یاد ہے، تلاوت کر رہی ہوں تو یاد ہے، اس کے بعد جب لوگوں سے معاملات کر رہی ہوں تو اتنی بد اخلاق ہوں، یا تنہائی میں ہوں تو دنیا جہان کے گناہ کر رہی ہوں؟ نہیں، تقوی ہے کانشیسنس، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرنا، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ جو میں کر رہی ہوں، جو کہہ رہی ہوں، وہ دیکھ رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، اور مجھ سے جواب دہی ہوگی، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے۔ تین درجے، ایک درجہ جو الحمدللہ ہم سب کرتے ہیں کوشش، یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بعض مسلمانوں میں بھی شرک کر جاتے ہیں، کفر اور شرک سے بچنا یہ درجے کا ایک تقوی کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے بچنا، بڑا ہے، بڑے سے تو ہم سب بچتے ہی ہیں الحمدللہ، قتل سے، زنا سے، جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہمیں پتہ ہے، اور لیکن اس میں بھی بعض اوقات لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہوں کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں، ہم غیبتیں آرام سے کرتے رہتے ہیں، اور بھی بہت ساری، حالانکہ یہ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، یہ ایک حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مل کر بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ تو چھوٹے گناہوں کی فکر کیا کریں، نہ بچ سکے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، بہت ساری ہماری نیکیاں ایسی ہوتی جاتی ہیں کہ وہ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن اگر چھوٹے گناہوں کو کانشیسلی انسان یہ سوچ کے کرتا رہے پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں، میں بڑے گناہوں سے بچ رہی ہوں، تو پھر بات غلط ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے چھوٹے مل کر بڑے بن جاتے ہیں۔ یہ ایک اور درجہ ہے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا، بڑے سے بھی چھوٹے سے بھی۔ ایک اعلیٰ درجہ ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس میں مباح سے بچنا۔ مباح کہتے ہیں وہ چیزیں جنہیں شریعت نے نہ حلال کہا ہے نہ حرام کہا ہے، لیکن جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، وہ اپنا وقت اس پہ بھی نہیں لگنے دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگاتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ بہت آپ لباس کا بہت شوق ہے، بہت کپڑے لینا، قیمتی لباس لے لینا، ٹھیک ہے، اگر آپ حلال سے کما رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا ہے اور آپ پچھلے لوگوں کو دیتی جا رہی ہیں، جمع نہیں کرتی جا رہی ہیں، آپ لیتی جائیں۔ اسی طرح بہت کھانے کبھی ادھر کبھی ادھر، کھانا 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 حرام نہیں ہے، مگر وقت تو لگتا ہے نا ان باتوں پہ، ہر روز کھانا ہی کھانا، کھانے کی باتیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، اس میں پھر ہم نے کھانا کھانا شروع کر دینا، حالانکہ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، لیکن ہم نے سارے سال کی ریسیپیاں سنبھال کے رکھی ہوتی ہیں رمضان کے لیے۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ اتنا قیمتی وقت ہے، اس کی ایک ایک گھڑی اتنی قیمتی ہے، وہ ہم کچن میں گزارنے جا رہے ہیں؟ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ شریعت کی نظر میں یہ حرام نہیں ہے، لیکن مباح ہے، یعنی کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، ٹی وی دیکھنا، اور بہت ساری تفصیلات ہیں، اس میں بہت کچھ آتا ہے۔ تو جو لوگ جو واقعی جن میں تقوی آتا ہے نا، وہ ایسی چیزوں پہ بھی وقت نہیں لگاتے ہیں۔ رمضان کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، آپ سے کسی دن چھوٹا سا کوئی سیشن رکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں، تاکہ یہ یاد دہانی رہے۔ بعض گھروں میں تو مجبوریاں ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں، بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ قرآن مجید سے جڑیں، سسرال والوں کی بھی خدمت کریں، ان کی بھی بات مانیں، مگر آہستہ 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 وقت لگے گا، مگر انہیں بھی احساس ہوگا کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ کچن میں اتنے کھانے 4 4 گھنٹے پہلے بہوؤں کو کچن میں بھیج دیا جاتا ہے، بھی انہیں بھی عبادت کرنے دیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ اچھا جی، اس میں یہ شیئر کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی میں نے آپ کو بتایا جی اس آیت کی روح سے 4 باتیں تقوی کے فائدے تھے۔ فرقان ملتا ہے، فرقان میں نے آپ کو بتایا، حق و باطل میں فرق۔ پھر اس میں فرقان حکمت کو بھی کہتے ہیں، فرقان مدد کو بھی کہتے ہیں، فرقان نور کو بھی کہتے ہیں۔ اور ہم نے کیا دیکھا تھا اس میں؟ اس آیت میں فرقان ملتا ہے، برائیوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، گناہوں کی بخشش کرتے ہیں، یہ سب تقوی کی وجہ سے ہے، اور اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ پھر یہ 96 آیت ہے سورۃ الاعراف کی، اور اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تقوی ہوتا ہے نا، اس سے پھر آسمان اور زمین سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس طرح دروازہ کھل جاتا ہے، اسی طرح ان پر برکات کا نزول ہوتا ہے، یعنی آسمان سے بارش اور رحمتوں کی صورت میں، اور زمین سے یہ جو پانی ہے، پھر غلے پھل، پھر زمین سے نکلنے والی بے شمار نعمتیں، مثلا یہ پیٹرول، گیس، سونا، چاندی، جواہرات، تو یہ سب بھی برکتیں ہیں۔ اور یہ سلائیڈ دیکھ لیجئے، تقوی دل میں بصیرت پیدا کرتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے، احتیاط کا نام ہی ہے تقوی، انسانی صلاحیتوں کو یہ اس طرح سے یہ پتہ نہیں یہ کیا لفظ ہے، میرے خیال میں کچھ مس پرنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے،
تو انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے، انسان کے اندر ولولہ پیدا کرتا ہے، وسوسوں اور شکوک کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تقویٰ سے انسان کو معافی ملتی ہے، انسان پر امید ہو جاتا ہے، انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے، غفلت دور ہو جاتی ہے، مشکلات میں مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے ہم خواہشات کو جو غیر ضروری ہے انہیں دبایا جا سکتا ہے، انسان میں سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اتنی سنجیدگی، زندگی کو سنجیدگی سے لیتا ہے، وقت کو سنجیدگی سے لیتا ہے، مباح کاموں میں جو کہ شریعت نے نہیں کہا کہ حرام ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ ان پہ وقت نہیں ضائع کرے گا، ٹھیک ہے۔ بیدار، اچھا، اچھا بیدار، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، بیدار کرتا ہے، مجھ سے صحیح پڑھا نہیں گیا، میں ایکچولی بیدار کسی اور طرح سے میرے ذہن میں آ رہا تھا، جگاتا ہے، ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ تقویٰ کی وجہ سے انسان کو استقامت ملتی ہے، قدم جم جاتے ہیں اس کے، اور تقویٰ کی وجہ سے انسان صحیح رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، تقویٰ کی وجہ سے عقل کو روشنی ملتی ہے۔ اور یہ بہت چند ایک ہیں جو ایک ہم نے کہیں سے یہ لے کر سلائیڈ بنوائی ہے آپ کے لیے۔ مجھے جو چیز جو بات کہیں سے بھی اچھی لگتی ہے نا، میں کبھی کچھ پڑھتی ہوں، کچھ سنتی ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اسے سلائیڈ کی فارم میں آپ سے شیئر کیا جائے۔ تو کسی کی کوئی تفسیر اچھی لگی، کسی کا کوئی پوائنٹ، کسی کا سنا ہے وہ لکھوا لیتی ہوں کہ چلیں مجھے بھی فائدہ ہوگا، یاد دہانی، انسان بھول جاتا ہے۔ آج جیسے میں نے آپ سے دیکھیں افو کے کوئی کم از کم 12-15 پوائنٹس اگر شیئر کیے ہیں، تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ مجھے نیکسٹ ٹائم پڑھاؤں تو 10 یاد رہ جائیں، پھر پڑھاؤں تو شاید 5 یاد رہ جائیں۔ تو لکھا کریں سلائیڈ کی فارم میں، وہ چیزیں پھر انسان کو یاد رہتی ہیں، ایسا ایسا تکرار ہوتی رہے تو یاد رہ جاتی ہیں۔ چلیں جی، یہ تھا آج کا ہمارے ٹاپکس۔ میں ایک دفعہ دیکھ لوں کوئی سلائیڈ رہ تو نہیں گئی۔ یہی آیات تھی اور میرا خیال ہے کہ مکمل ہو گئی ہیں، اگر کوئی رہ بھی گئی ہوگی تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، ایک نظر آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور الحمدللہ ہمارے آج کے ٹاپکس مکمل ہو گئے۔ میں ایمان پہ زیادہ بات نہیں کر سکی، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے موقع ملتا ہے تو میں بات کرتی ہوں۔ آج تقویٰ اور اس کی برکات، خدا خوفی، قرآن مجید میں جب بھی آپ دیکھیے گا، خاص طور پہ رشتے نبھانے کی بات آتی ہے نا، یا اپنے فرائض ادا کرنے کی، تو ساتھ تقویٰ کا لفظ آتا ہے۔ جیسے میاں بیوی ہیں یا ہم والدین کے ساتھ، یا کسی کا بھی حق دینا ہو، تقویٰ کے بغیر نہیں کوئی دے سکتا، خدا خوفی کے بغیر نہیں کوئی دے سکتا۔ خدا خوفی ہوگی تو انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کے اندر یہ تقویٰ بھی بڑھے گا، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اور کیا چیز ہے تقویٰ؟ کانشیسنس، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو محسوس کرنا، یہ نہیں کہ بس کچھ کام کر رہے ہیں تو کبھی اللہ یاد ہے تو کبھی یاد بھی نہیں ہے، یا کچھ جہاں اپنا فائدہ نظر آیا وہاں پہ کچھ اور ہو گئے، نہیں۔ پھر افودر گزر کو دیکھا شیطان کے وسوسے سے۔ الحمدللہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گئے، آج کے لیے اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک